बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल इनाम की आयत नंबर 130 से लेकर 132 तक छोटी सी आज ही इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। तर्जुमा तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या माअशरल जिन्नि वल इंसी अलम याअतिकुम रसूलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम आयाति व युनज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू शाहिदना अला अनफुसिना व ग़र्रतहुमुल हयातुद दुन्या व शाहिदू अला अनफुसिहिम अन्नहुम कानू काफ़िरीन। ए गिरोह जिन्नों इंसानों के, क्या नहीं आए तुम्हारे पास रसूल तुम में से, सुनाते थे तुम्हें हमारी आयतें और डराते थे तुम्हें तुम्हारे उस दिन की मुलाकात से। कहेंगे हम गवाही देते हैं अपने खिलाफ, और धोखे में मुबतला किया था इन्हें दुनियावी ज़िंदगी ने, और गवाही देंगे अपने खिलाफ कि वो कुफ्र करते रहे थे। बेशक ज़ाहिर है हमारे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह ताला की तरफ से हमारी ज़ुबानों को मोहर लगा दी जाएगी, मोहर कर दिया जाएगा। यानी कि हम लोग खोलना चाहेंगे तभी नहीं खुल सकेगी हमारी, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से मोहर होती है। बल्कि हमारे हाथ पैर, हमारे दिल, हमारी आंखें गवाही देंगी, ये बोलेंगे, ये उंगलियां बोलेंगी, पाँव की उंगलियां बोलेंगी, हमारे दिल बोलेंगे। हमारा कोई कंट्रोल कुछ पर हम पर होगा ही नहीं। ये हमारे हाथ पैर ही हमारे नहीं होंगे, ये तो किसी और के ताबे गुलाम हैं। हम लोग अगर ये एक बात, इस पॉइंट को अगर हम लोग पिक कर लेना, तो ये बहुत बड़ी दलील है कि हम अपने ही खिलाफ जो है वो गवाही देंगे। क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला काफिर जिन्नों और इंसानों को सरजनिश करते हुए पूछेगा, क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे? अच्छा, जिन्नात के पास रसूलों का आना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतल लिल आलमीन है, इसलिए ज़मीनों आसमान में जितनी मखलूक़ात हैं सब तक मैसेज पहुंच चुका है। अब यहाँ पर कुछ ख़ाइन का पूछा जाएगा, क्या तुम तक पैगाम नहीं पहुंचा था? तो वो कहेंगे कि पहुंचा था, यकीनन अल्लाह के रसूलों ने हम तक पैगामात पहुंचाए थे। अगर वो ना करेंगे तो उनके हाथ पैर गवाहियाँ देंगे। यमा अशरजिनी अलम या अतिक रसूलम, ए गिरो जिनों से, क्या तुम में से तुम्हारे पास रसूल नहीं आए? तुम में से तुम्हारे पास, यहाँ पर एक तुम में से, हम इंसानों में तो चले हैं, बनी आदम में से चलो हैं, रसूल हैं, जिन्नात में से रसूल होते हैं? आज का सवाल ये है, और इसका जवाब मैं भी आपको देती हूँ। तो इसका जवाब ये है कि जिन्नात में रसूल नहीं होते, रसूल सिर्फ बनी आदम में होते हैं। कुछ लोगों का, चंद एक बनी इसराइलियों का और दूसरे कुछ इसी तरह करके उनके बुजुर्गों का कहना था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले जिन्नात वगैरह जो है ना ये रसूल हुआ करते थे, जबकि नहीं। अल्लाह ताला ने हमें खबर दी है, अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि जिन्नात में सिर्फ डराने वाले होते हैं, रसूल सिर्फ बनी आदम में होते हैं और सिर्फ मर्द ही होते हैं। ये आपके साथ मैं पहले भी सूरत माइदा में भी बयान कर चुकी हूँ कि अल्लाह ताला ने नबूवत मर्दों को ही दी है, और आदम अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नबूवत को चलाया। उन्हीं में से सारे बनी इसराइली अंबिया भी हुए, और हम लोग भी उन्हीं में से आ रहे हैं। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल सिर्फ बनी आदम में से होते हैं। बाज़ लोगों का ये था कि वो जिन्नात में से भी होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका हवाला मैंने आपको दे दिया है, सूरत अनकबूत आयत नंबर 27। और हमने रख दी इनकी औलाद में नबूवत और किताब। यहाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद नबूवत और किताब को आपकी औलाद में महसूर कर दिया, और कोई भी शख्स ये नहीं कह सकता कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले नबूवत जिन्नों में थी और आपकी बासत से मुनक़िता हो गई। मदरजा झैल आयात भी इस बात पर दलालत करती है कि नबूवत सिर्फ इंसानों को ही मिली है, जिन्नात वगैरह को नहीं मिली। कुरान करीम में और बहुत सारी मुकामात पर इस चीज़ का हवाला है। सूरत अल-इहक़ाक़ की आयत नंबर 29 से लेकर 32 तक, जिस वक्त हमने मुतवज्जो किया आपकी तरफ जिन्नात की एक जमात को कि वो कुरान सुने। ये सूरत जिन की भी जो है ये आयतें हैं, कुछ उसमें भी हैं और कुछ उसकी तफसीर में भी ये सारी बातें हैं जो इस आयत में हैं। तो जब आपकी खिदमत में पहुंचे तो बोले खामोश होकर सुनो। फिर जब तिलावत हो चुकी तो लौटे अपनी कौम की तरफ डर सुनाते हुए। उन्होंने जाकर कहा, ए हमारी कौम, हमने आज एक किताब सुनी है जो उतारी गई है मूसा अलैहिस्सलाम के पास तस्दीक
کرنے والی ہے پہلی کتابوں کی، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور راہ راست کی طرف۔ اے ہماری قوم قبول کر لو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو، اور اس پر ایمان لے آؤ، بخش دے گا وہ تمہارے گناہ اور بچا لے گا تمہیں دردناک عذاب سے۔ اور جو قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو تو وہ اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں ہے زمین میں اس سے بچ کر جو بھاگ نکلے، اور نہیں اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔ یہ منکر لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ بے شک ترمذی میں حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی ہم جلد توجہ فرمائیں گے تمہاری طرف اے جنو انس، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان آیتوں کا اور یرسل علیکم اشواظ من الرحمن خاصن فلا تنتصران، ان دونوں آیتوں کا میں آپ کو کبھی چھوٹی سی ویڈیو بنا کر فیس بک پہ آپ کو بتا دوں گی انشاءاللہ کہ ان کا فائدہ کیا ہے۔ آپ کے گھر میں جنات اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ جو مسئلہ ہونا وہ بھاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا ہے کہ اے گروہ جنو انس، یعنی کہ اس آیت کا نا ترجمہ یہ سورۃ الرحمن کی آیت، تمہارے پاس ہمارے رسول پیغامات لے کر کیا تشریف نہ لائے تھے؟ تو وہ کہیں گے لائے تھے، انہوں نے حق تبلیغ ادا کر دیا اور اس دن کی ملاقات سے ہمیں خبردار کرتے رہے۔ ہر صورت میں یہ دن آئے گا لیکن وہ دنیا میں غافل ہو گئے، دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، دنیا کی زینت اور شہوات نے انہیں مبتلا فریب رکھا اور انہیں رسولوں کی تکذیب اور معجزات کی مخالفت کی پاداش میں ہلاکت کے گڑھے میں پھینک دیا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کے اعضاء ان کے خلاف بولیں گے، جس میں نے کہ آپ کو بتایا ہے پہلے، ذالک علم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون ولکل درجات مما عملوا وما ربک بغافل عما یعملون، یعنی یہ اس لیے کہ نہیں ہے آپ کا رب ہلاک کرنے والا بستیوں کو ظلم سے، اس حال میں کہ اس کے باشندے بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے مطابق، اور نہیں ہے آپ کا رب بے خبر اس سے جو وہ کرتے ہیں۔ بے شک ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک انسان سے گناہ ہو رہا ہو اور انسان کو یہ خبر نہ ہو کہ وہ یہ گناہ کر رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو ایسے گناہ کے سبب نہیں پکڑتا جس میں اس کو گناہ فیل نہ ہو رہا ہو۔ آپ آج کل کے لحاظ سے شرک کو لے لیجئے، کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ شرک کیا ہے، یا جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ شرک ہے، بدعت ہے یا کیا ہے، لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن جب ان کو پتہ چل جاتا ہے ان کے پاس کچھ لوگ ان کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا اس عمل کا کوئی قرآن و سنت میں اس چیز کا کوئی حوالہ نہیں ہے تو یہ کام نہ کرو، اگر اس کے باوجود وہ لوگ وہ کام کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کرتا ہے۔ ہم نے رسولوں کو مبعوث کر کے اور کتابیں نازل کر کے تمام حجت کر دی ہے، جنوں انس کے عذر کو ختم کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے پاس دعوت توحید و رسالت پہنچی ہی نہ ہو اور ظلم سے پکڑ کر دھر لیا جائے، بلکہ ہم نے لوگوں کے تمام عذر ختم کر دیے ہیں۔ اگر ہم نے کسی کو عذاب دیا تو ارسال رسل کے بعد ہی ایسا کیا۔ بے شک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات جب تک آپ تک سارے کے سارے نہیں پہنچ جاتے تب تک نہ آپ کو موت آنی ہے اور نہ کچھ اور ہونا ہے، کیوں؟ اور نہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی عذاب میں گرفتار کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، چاہے وہ کافروں کا بچہ ہو یا جس کا بھی ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو فطرت پر پیدا کرتا ہے۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت اسلام ہی ہے، دین ہی ہے، دین اسلام جو حقیقی دین ہے، فطرت یہ ہے۔ ہر بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بعد میں اس کے والدین اس کو کافر، یہود و نصارہ، پھر آگے سے فرقے والے بھی سٹارٹ ہو جاتے ہیں سارے، وہ اس کو بناتے ہیں، انسان صرف مسلمان ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اور اس کے بہت سارے مقامات پر اس کے دلائل ملتے ہیں، تو اس کے بارے میں تو آپ کو دو تین حدیثیں بتاتی ہوں آپ کو۔ ہوتا یہ ہے کہ جنات کے پاس، جنات میں سے رسول نہیں ہے، فرسٹ آف آل تو یہ ہو گیا، ان میں صرف ڈرانے والے ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ہوئے تھے، جو سورۃ جن نازل ہوئی تھی، وہ سارے کا سارا معاملہ
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی قوم کو شرک وغیرہ کی وجہ سے ہلاک کر دے، حالانکہ وہ غافل ہو اور اسے اپنے پاس اس گناہ کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ عقوبت میں جلدی نہیں کرتا جب تک کہ وہ ان کے پاس رسول نہ بھیج دے جو انہیں اللہ تعالیٰ کے دلائل و براہین سے آگاہ کرے اور قیامت کے دن ملنے والے عذاب سے ڈرائے۔ اگر وہ غفلت میں ہی لوگوں کو پکڑ لے تو وہ یہ عذر پیش کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی بشیر یا نذیر آیا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں تنبیہ کیے بغیر اور رسل اور آیات کے ذریعے نصیحت کے بغیر ہی ہلاک کر دے، ورنہ ان پر ظلم لازم آتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ تیسرا، لکل درجات مما عملو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے اور نافرمانی کا ارتکاب کرنے والے ہر ایک کے مختلف درجات ہیں، کچھ کے بلند ہیں اور کچھ کے نچلے درجات ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ سب سے نچلا درجہ سجین میں سے جو ہیں، اہل سجین میں سے جو ہیں، سب سے نچلا درجہ ان کا ہے، لیکن اس سے بھی نیچے ہیں۔ اس طرح کر کے ان کے سٹیپ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو سب سے ہلکا عذاب ہے نا وہ ٹخنوں تک کا عذاب ہے، پیروں کے ٹخنوں تک کا جو عذاب ہے یہ دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب ہے، اور وہ ٹخنوں کے نیچے جو آگ ہوگی نا اس سے دماغ ابل رہے ہوں گے۔ ٹخنوں پہ جو آگ ہوگی اس کی گرمائش، اس کی گرمی اتنی ہوگی کہ اس سے دماغ بھی ابل رہے ہوں گے۔ انسان وہاں موت کی تمنا کریں گے لیکن مر نہیں سکیں گے، کیونکہ وہ تو ابدی زندگی ہے نا، وہ تو ہمیشگی کی زندگی ہے نا، نہ وہاں پر دوبارہ موت آنی ہے، نہ وہاں پر دوبارہ کچھ اور ہونا ہے، بلکہ وہاں پر ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے، چاہے عذاب میں رہیں یا جنت میں رہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر ایک کے عمل کے مراتب اور منازل ہیں جن تک اللہ تعالیٰ اسے پہنچا دیتا ہے، جیسا عمل ویسا ہی ثمرہ اور نتیجہ، اچھا عمل تو اچھا بدلا، برا عمل تو برا بدلا۔ اس مفہوم کا احتمال ہے کہ کفار جن و انس میں سے ہر ایک کے جہنم میں درجات ہیں۔ اللہ جیسا کہ سورۃ العراق کی آیت نمبر 38 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ سورۃ نحل آیت نمبر 88، جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو روکا اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہم نے بڑھا دیا اور عذاب ان کے لیے پہلے عذاب پر اس وجہ سے کہ وہ فتنہ و فساد برپا کیا کرتے تھے۔ آج کل دیکھ رہے کیا ہو رہا ہے، فتنہ و فساد ہے نا، یہ چیز ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہارے ان لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اس نے انہیں شمار کر کے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ قیامت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال سیئہ کی ضرور سزا دے گا۔ بے شک یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاریہ کے لیے سے شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔